17 साल की मासूम जिमल आंखों में नमी लिए सिंगार मेज के सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसके लंबे घने और रेशमी बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जिन्हें उसकी चच्ची बड़ी महारत से संवार रही थी। जिमल की नज़रें आईने में अपनी चच्ची पर जमी थी और हल्की कपकपाहट के साथ उसके लबों से निकला, चच्ची प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी पढ़ना है। मैं घर के सारे काम भी कर लूँगी, नौकरी भी कर लूँगी। चची ने बालों का एक लेट जोर से खींचते हुए तर का कहा, एक लफ्ज़ मत बोलना। तुम मनोज ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। जब से आई हो हमारे घर में नहुसत छा गई है। कुछ देर बाद गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। एक औरत जो इंतहा दर्जे की सजी संवरी और नाजो अंदाज वाली थी, गाड़ी से उतरती है। उसके पीछे एक मुंशी छतरी थामे साथ चल रहा था। औरत ने चची को एक लिफाफा पकड़ाया और सर्द लहजे में कहा, लड़की को गाड़ी में बिठाओ। जिमल को बताया गया कि उसका निकाह लड़के के घर पर होगा। वो मासूम इस बात से बेखबर थी कि ज़िंदगी अभी उसके साथ उसके मज़ीद तल्ख इम्तिहान लेने वाली है। जिमल अभी सिर्फ 4 साल की थी जब उसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गई। यतीमी की उस घड़ी में उसके चचा ने उस पर रहम खाया और उसे अपने घर ले गए। चचा की अपनी 3 बेटियां और एक बेटा था। जिमल के लिए उसके दिल में बेटी जैसा प्यार था। वो उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब जिमल 13 साल की हुई तो उसके चचा भी दुनिया से रुखसत हो गए और उनके जाने के बाद ही चची का असल चेहरा सामने आया। अब जिमल के दिन रात मेहनत में गुजरने लगे। घर के सारे काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना सब उसके ज़िम्मे थे। वक्त गुजरता गया। जब भी कोई रिश्ता चची की बेटियों को देखने आता तो अक्सर लोग जिमल को पसंद कर लेते। ये बात चची के दिल में आग की तरह जलने लगी। उनका पारा उस वक्त अरूज पर पहुंच गया जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनका इकलौता बेटा जाहिद जिमल में दिलचस्पी लेने लगा है। जाहिद जो नर्म दिल और सुलझा हुआ लड़का था, जिमल के साथ इज्जत और हमदर्दी से पेश आता। यही चीज़ उसकी माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। चची ने फ़ौरन जाहिद को शहर से बाहर पढ़ाई के बहाने भेज दिया। वो हर 3 माह बाद चंद दिनों के लिए वापस आता, मगर उन चंद दिनों में भी जिमल के चेहरे पर जैसे रोशनी सी आ जाती। फिर एक दिन मौका देखकर चची ने जिमल का सौदा कर दिया, महज 1.5 लाख रुपए में। एक ऐसी डील जिसने जिमल की मासूम ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। मंजर गाड़ी एक बड़े सुनसान से घर के सामने आकर रुकी। मुंशी लपक कर निकला और मुमताज़ बेगम का दरवाज़ा खोला। इसे अंदर ले आओ, मुमताज़ बेगम ने इशारे से कहा। जिमल को सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपर एक सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। ऐसा कमरा जैसे किसी नई नवीली दुल्हन के लिए तैयार किया जाता हो। जिमल बेचैनी से मुंशी से पूछती रही, ये हम कहाँ आए हैं? चची लोग कब तक पहुँचेंगे? मुंशी ने सर्द लहजे में कहा, अभी मौलवी साहिब आएंगे, निकाह होगा, तब तक खामोश रहो। जिमल के दिल में खौफ के साए गहरे होते जा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों की पुष्ट रगड़ते हुए बस यही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, मेरे तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी हिफाजत करना। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। एक तकरीबन 32 साला मर्द अंदर दाखिल हुआ और आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। जिमल जो बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी, घबरा कर खड़ी हुई। आप कौन हैं? दरवाज़ा बंद क्यों किया है? मर्द के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा और तुम मेरी दुल्हन। वो हौलनाक नज़रों से जिमल की तरफ बढ़ा। जिमल ने पीछे हटते हुए लरजती आवाज़ में कहा, हाथ मत लगाइए मुझे, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ। आप मेरे लिए गैर महरम हैं, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दें। मर्द ने कहका लगाया, पूरे 80,000 रुपये देकर आया हूँ तुम्हारे साथ रात गुजारने, ऐसे कैसे जाने दूँ? जिमल का चेहरा जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। कमरा जो अभी तक एक अरूसी ख्वाबगह लग रहा था, अब एक कैद खाने जैसा महसूस हो रहा था। जिमल के दिल की धड़कन रुकने को थी। वो चीखी, मगर कोई सुनने वाला न था। अचानक उसने साइड टेबल से एक गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। खून का फुवारा उबला और वो मर्द ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। जिमल कांप रही थी, हाथ मुंह पर रखे बस ये दोहरा रही थी, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? अगर ये मर गया तो? वो फ़ौरन अलमारी की तरफ गई, वहाँ से चंद दुपट्टे निकाले, इन्हें आपस में बांधा और खिड़की खोली और ख़ुद को नीचे उतारने लगी। खिड़की घर के पिछले हिस्से में खुलती थी। अभी वो आधी ही उतरी थी कि दुपट्टा खुल गया। जिमल ने खौफ से आंखें बंद कर दी।
مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ کسی کے بازوؤں میں جا گری۔ وہ ایک لمبا وجیح اور دبنگ مرد تھا، نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکی داڑھی، آنکھوں پر مہنگے فریم کی اینک، اور اس کے وجود سے ایک سرد سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ وہ تھا زاویار شاہ۔ زاویار نے اسے سنبھالا اور پھر سخت لہجے میں بولا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کوئی خوش نہیں رہتا۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی معاشرہ برباد ہو گیا ہے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ لیکن زاویار کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی۔ وہ اسے پکڑ کر واپس اندر لے آیا۔ یہ گھر نہیں بلکہ کوٹھا تھا۔ اندر ممتاز بیگم بیٹھی تھی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور لہجے میں زہر۔ شکریہ، آپ نے ہماری عزت بچا لی۔ پھر اس نے زمل کے بالوں کو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں؟ بھاگنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ زاویار پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے زمل کی چیخ سن کر رک گیا۔ ممتاز بیگم نے اپنی ہیلز زمل کے پاؤں پر زور سے رکھ دی تھی۔ زمل تکلیف سے بلبلائی، اللہ! زاویار پلٹا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں زمل کی آنسو بھری آنکھوں سے ٹکرائیں، وہ آنکھیں جو مدد مانگ رہی تھیں۔ زاویار کے اندر کچھ لمحے کو ہلچل سی ہوئی۔ دیکھیں پلیز، اس پر اتنی سختی نہ کریں، اس نے آہستہ کہا۔ ممتاز بیگم نے ترخ کر جواب دیا، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ زاویار نے گہری سانس لی، اپنے چشمے دوبارہ پہنے اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن دروازے سے باہر جاتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے اس کے قدم رکے اور زمل کی آنکھوں میں اس نے صرف درد نہیں، دعا بھی دیکھی۔ زاویار شاہ جیسے ہی اس حویلی سے باہر نکلا، کان سے فون لگا رکھا تھا، ہلکے سے اشارے میں کہا، ہاں میں نکل آیا ہوں۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کی سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نیوی بلو سوٹ، چمکدار بوٹ، بال قدرے بکھرے ہوئے مگر سلیقے سے جمے ہوئے، آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ، وہ شخصیت جسے دیکھ کر احساس ہوتا کہ دنیا کی کوئی بات اسے ہلا نہیں سکتی۔ زاویار شاہ ملک کے مشہور بزنس مینوں میں شمار ہوتا تھا، اکلوتا بیٹا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور سب سے بڑھ کر ایسا شخص جو عورتوں سے فاصلہ رکھتا تھا۔ اسے رشتوں سے زیادہ عزت عزیز تھی۔ اسی وقت اس کا قریبی دوست فہد آ گیا۔ آؤ بیٹھو جلدی، دیر ہو رہی ہے۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھا فہد نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی مین روڈ پر دوڑا دی۔ اچھا، یہاں پہ نا ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو فہد جو ہے وہ گاڑی ٹھیک کرانے گیا تھا اور یہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا انتظار کرنے نا، یہ جو زاویار ہے۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چڑھ گئی، مگر فہد بار بار زاویار کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ زاویار نے جھنجھلا کر کہا، کیا ہوا ہے فادی؟ یوں کیوں گھور رہا ہے؟ فہد نے مصنوعی سنجیدگی بناتے ہوئے کہا، کیوں نہ دیکھوں، تو عورتوں کے ذکر سے بھی بھاگتا ہے اور آج تو خود اس کوٹھے سے نکلتا دیکھا ہے۔ زاویار چونکا، کیا؟ کون سا کوٹھا؟ وہی جہاں سے تو بھی نکلا بھائی۔ زاویار کے ہاتھ میں پکڑا موبائل رکا، آنکھوں میں لمحے بھر کو بے چینی سی لہر اٹھی۔ کوٹھا؟ پھر اچانک جیسے دل میں کوئی چبھن سے ہوئی، او شٹ فادی، گاڑی موڑ۔ دوبارہ زاویار کی آنکھوں کے سامنے اچانک وہ منظر ابھرا، وہی لڑکی، سفید چہرہ، گالوں پہ بہتے آنسو، کپ کپاتی آواز میں کہتی ہوئی، یہ میرا گھر نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ فہد نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ زاویار کی آواز بھاری تھی مگر اندر خوف چھپا ہوا تھا۔ گاڑی فوراً واپس موڑ جلدی۔ فہد نے بریک لگا کر گاڑی گھمائی اور لمحوں میں دوبارہ اسی گلی میں داخل ہو رہے تھے جہاں چند منٹ پہلے زاویار شاہ ایک خوفزدہ آنسوؤں میں بھیگی لڑکی زمل کو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا، زاویار نے گہری سانس لی اور نگاہیں اس بند دروازے پر گاڑ دی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک چیخ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اللہ! زاویار شاہ دوبارہ اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ نیچے بڑے ہال میں ممتاز بیگم جھولے پر نیم دراز بیٹھی تھی، ہاتھ میں حقہ، دھواں فضا میں گھل رہا تھا۔ اوپر سے ایک لڑکی کی درد بھری چیخیں آ رہی تھی، وہی زمل کی آواز، جیسے ہر چیخ زاویار کے دل پر ہتھوڑا مار رہی ہو۔ زاویار کا دل بے اختیار کانپ گیا۔ زمل کی ہر چیخ پر وہ زور سے آنکھیں میچ لیتا، جیسے اس کا درد خود اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہو۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو،
زاویار کی گرجدار آواز حال میں گونجی۔ ممتاز بیگم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارے لیے عزت سب سے قیمتی ہے۔ ہم اپنے کسٹمر کی عزت اس کی جیب دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ لائن تھوڑی غلط لکھ دی تھی میں نے، سوری۔ ہم اپنے کسٹمرز کی عزت اس کی جیب دیکھ کر کرتے ہیں۔ زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ ممتاز بیگم نے زہر سے کہکا لگایا۔ اوہ ہو، آؤ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن زمل کی خاطر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممتاز بیگم نے دبی دبی آواز میں کہا، یہ آج تیار نہیں ہے، تم آج رات کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ زاویار کے لہجے میں دباؤ تھا۔ یہ ممکن نہیں، یہ بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں۔ 5 لاکھ۔ ممتاز بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک لمحے بعد اس نے فوراً نوکر کو اشارہ کیا، اسے تیار کرو۔ کچھ دیر بعد بالآخر زاویار کو اوپر جانے کی اجازت ملی۔ اوپر والے کمرے میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ زمل کو ریڈ ویلویٹ کی خوبصورت فراک میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ بالکل کسی فیری ٹیل کی پرنسس لگ رہی تھی، لیکن زندگی اس کے ساتھ جو کر رہی تھی وہ ہرگز کسی کہانی کی شہزادی جیسا نہیں تھا۔ زمل درد کی شدت میں بمشکل بیٹھی تھی۔ اس کو کوڑے مارے گئے تھے، سانسیں بھاری تھیں، چہرہ سن سا، جسم نڈھال۔ زاویار نے دروازہ کھولا، اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مرہم کی ٹیوب تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بستر کے قریب آیا اور نرم لہجے میں کہا، یہ زخموں پر لگا لو۔ زمل ایک جھٹکے سے چونکی مگر خاموش رہی۔ وہ صدمے اور درد میں بیٹھی تھی، نیم شرماتی، نیم سہمتی۔ زاویار بستر پر آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زمل گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹی، اس کی نظریں نیچی تھیں۔ ابھی تک اس نے سامنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ زاویار نے دھیرے سے کہا، دیکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ زاویار کی آواز سنتے ہی زمل نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجے میں سسکیاں۔ آپ جائیں یہاں سے، آپ کی وجہ سے ہی میں یہاں ہوں، ورنہ میں کب کی یہاں سے بھاگ جاتی۔ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے ہر لفظ میں درد اور معصومیت تھی۔ مجھ سے دور ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آپ بھی ان سب جیسے ہی ہیں۔ زمل بستر کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جس میں زہر کی ایک چھوٹی سی شیشی پکڑی تھی۔ اس نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ زاویار نے ایک جھٹکے سے لپکا اور اس کے ہاتھ سے شیشی چھین کر دور پھینک دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زاویار کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں صرف تمہیں یہاں سے نکالوں گا، آگے جہاں تم چاہو گی وہاں چھوڑاؤں گا، آئی پرومس۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے زمل کو تسلی دی۔ ریلیکس، ریلیکس، لمبی لمبی سانس لو، سانس اندر، باہر۔ زمل اس کی ہر ہدایت پر مشکل عمل کر رہی تھی۔ زاویار نے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ زمل نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ کچھ کھایا تم نے؟ مجھے یہاں سے نکالیں پلیز۔ زمل نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اوکے اوکے، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، ہر قیمت پر، بس میرے سوال کا جواب دو۔ کچھ کھایا تم نے؟ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ زاویار فوراً دروازہ کھول کر نیچے گیا اور اس کے لیے کچھ فروٹس کٹوا لایا۔ زمل نے زاویار کے کہنے پر بمشکل 1-2 پیس کھائے۔ اٹھو، یہ دوا لگاؤ زخموں پر۔ زمل بمشکل اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ زاویار باہر بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ کان سے اس نے فون لگا رکھا تھا اور اپنی بینک سے رقم ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہا تھا۔ 1 کروڑ۔ زمل نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سوال گونجا، کوئی انجان شخص مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی لالچ کے میں اس پر اعتبار نہیں کروں گی، صرف ایک بار یہاں سے نکل جاؤں بس۔ واش روم سے باہر نکلنے کے بعد زمل نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ زاویار وہاں نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا اللہ؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی۔ چھوٹے چھوٹے کندھے لرز رہے تھے۔ آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی چاپ ہوئی۔ زاویار جو بھی واپس آیا تھا دروازے پر کھڑا اس کی سب دعائیں سن چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔
وہ آہستہ سے بولا، بیگ اٹھاؤ، تمہارے رب نے تمہاری سن لی ہے۔ زمل نے حیرت سے نظریں اٹھائی، آنکھوں میں بے یقینی، ہونٹوں پر کپکپاہٹ۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ، زاویار نے دھیرے سے کہا۔ زمل کے چہرے پر پہلی بار ایک معصوم سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی کا بھی دل چرا سکتی تھی۔ زاویار ایک لمحے کو اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، ہم ہیں جو اسے بھول جاتے ہیں۔ جب میلے میں کسی ماں سے اس کا بچے کا ہاتھ چھوٹ جائے نا، اور وہ بچہ گم ہو جائے، تو بچہ اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنی بے چین ماں ہوتی ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ زاویار نے ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے بھی اسی نے تمہارے لیے بھیجا ہے، سو بی اسٹرانگ، اور اب دوبارہ مت رونا۔ زمل نے خاموشی سے سر ہلایا، اس کے ساتھ بیگ کے ہینڈل پر تھے، آنکھوں کے آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس بار آنکھوں میں روشنی بھی تھی۔ زاویار نے زمل کو ساتھ لیا اور باہر نکلا۔ فہد گاڑی کے پاس کھڑا تھا، انہیں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ گاڑی چلی تو لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر فہد بولا، تو کہاں جا رہے ہیں صاحب بھابھی کو لے کے؟ لفظ بھابھی سنتے ہی زمل چونک گئی۔ زاویار فوراً بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فادی کی عادت ہے فضول بولنے کی۔ زمل نے نظریں جھکا لیں، ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چادر میں چھپا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زاویار کی گہری آواز گونجی، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ زمل نے روتے ہوئے سب بتایا۔ زاویار بولا، اوکے اب ڈرو مت، سب ختم ہو گیا ہے۔ اچانک فہد نے مسکرا کر کہا، یار شادی کر لو، اتنی اچھی لڑکی ہے۔ زاویار نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں زمل، کرو گی شادی مجھ سے؟ زمل حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ فہد نے اچانک بریک لگائی اور کہا، بھابھی کر لیں، بندہ برا نہیں ہے، بس ضدی ہے۔ دونوں کے لبوں سے بے ساختہ ہنسی نکلی۔ زاویار نے نرمی سے کہا، کتنی پیاری لگتی ہو ہنستی ہوئی، ہمیشہ خوش رکھوں گا، وعدہ ہے۔ چلو فادی، مسجد لے چلو۔ چند لمحوں بعد نکاح ہو چکا تھا۔ زاویار نے حق مہر میں گھر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے، زمل نے دھیرے سے پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی نہیں؟ زاویار مسکرایا، سب کینیڈا میں رہتے ہیں، میں بس تمہارے لیے یہاں ہوں۔ زمل نے نظریں جھکا لیں، شاید قسمت نے واقعی آج اس کی سن لی تھی۔ ہلکی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آ رہی تھی، کمرے میں خوشبو تھی، چائے، سندل اور سکون کی۔ زمل آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے، چند لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آتا وہ کہاں ہے، پھر نگاہ سامنے جاتی ہے۔ زاویار ہلکے گرے شرٹ میں ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ مسز زاویار شاہ، اس نے نرمی سے کہا۔ زمل چونک گئی، آپ کو چائے بنانے آتی ہے؟ زاویار مسکرا دیا، عادت نہیں، بس آج دل چاہا کہ تمہاری دن کی پہلی چائے کسی اور کے ہاتھ سے نہ ہو۔ زمل نے نظریں جھکا لیں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زاویار نے چائے کا کپ آگے بڑھایا، پہلے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ اب کبھی رونا نہیں۔ زمل نے کپ تھاما، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر سکون۔ کوشش کروں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ زاویار قریب آیا، اس کے چہرے سے بال ہٹائے، کوشش نہیں، یقین، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو زمل۔ کمرے میں چند لمحوں کا خوبصورت سکوت پھیل گیا، جیسے تقدیر بھی مسکرا کر کہہ رہی ہو، اب کہانی کا درد آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگا ہے۔ کچھ دن بعد زاویار کے گھر میں ہلچل تھی۔ آج اس کے بزنس پارٹنرز کی پارٹی تھی، جہاں وہ پہلی بار اپنی بیوی زمل شاہ کو سب سے ملوائے گا۔ زمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سفید سلک کا لباس، ہلکا سا میک اپ، بالوں میں نرمی سے بندھی چاندی کی پن، جیسے کسی خواب کی تصویر ہو۔ زاویار دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر خوبصورتی کی کوئی تعریف کی جائے نا، تو آج وہ تم ہو زمل۔ زمل شرما کر نظریں جھکاتی ہے، میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں گئی، سب مجھے عجیب سمجھیں گے۔ زاویار قریب آ کر آہستہ کہتا ہے، جو تمہیں دیکھے گا وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زاویار جب زمل کا ہاتھ تھام کر اندر آیا تو سب کی نظریں خود بخود ان پر ٹھہر گئیں۔ خاموشی کا ایک لمحہ، پھر ہلکی سرگوشیاں،
کون ہے یہ؟ زاویار شاہ کی بیوی؟ اتنی معصوم؟ زیمل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں ہوں نا، بس میری طرف دیکھتی رہنا۔ پھر وہ سب سے متعارف کراتا ہے، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، زیمل شاہ۔ زیمل نے دھیرے سے سلام کیا۔ سب حیرت میں تھے۔ ایک لڑکی جو خوف اور درد کے اندھیروں سے نکلی تھی، آج ایک شوق روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ پارٹی کے آخر میں زاویار نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، لوگوں نے شاید تمہیں دیکھا ہو، لیکن میں نے تمہیں پہچانا ہے۔ میری قسمت کی اصل کہانی تم ہو، زیمل۔ زیمل کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو اترے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، دعا کے تھے، شکر کے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ زاویار اور زیمل پارٹی سے واپس آ چکے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی، بس ہوا کی سرسراہٹ اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ زیمل نے ہیلز اتارتے ہوئے آہستہ سے کہا، بہت تھک گئی ہوں۔ زاویار نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، پھر آؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ زیمل نے نظریں جھکائیں، اس کے گیلے بال گردن پر چپک رہے تھے، چہرے پر بارش کی ہلکی نمی۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کیے۔ پتہ ہے زیمل، جب تم خاموش ہوتی ہو نا، لگتا ہے ساری دنیا تھم گئی ہے۔ زیمل کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اب ہمیشہ اتنا بولتے نہیں۔ زاویار مسکرایا، شاید تم نے ہی سکھایا ہے دل کی بات کہنا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زاویار نے آہستہ سے زیمل کے ہاتھ تھامے۔ ڈرو مت، آج بس میری بات سنو، تم میری ہو، ہمیشہ سے۔ زیمل کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل کی دھڑکنیں تیز۔ وہ آہستہ سے بولی، اور آپ میرے ہو، ہمیشہ کے لیے۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وعدہ رہا، اب کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ زیمل نے آنکھیں بند کی اور لمحہ ٹھہر سا گیا۔ بارش تھم گئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں محبت کی بوندیں ہمیشہ برستی رہیں۔